फंसा हुआ है तो उस बिल्ले को छोड़ना नहीं। बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार हैं, कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं, उसका इलाज होगा, बाकियों की तबीयत खुद ही साफ होगी। ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें, अब वो मर्द के बच्चे बने जरा। वो शेरबान कोड़ी की वर्थ नहीं है इस आदमी की, वो चूहा है जाके छुप के बैठा हुआ है। वो मुशर्रफ जिसने चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर खींचा, क्या किसी अदालत में इतनी हिम्मत है कि उसको भी अदालत में बुलाए? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ है विद मेहर अब्बासी। बिल्ला तो वापस आता नहीं, बिल्ले ने तो कह दिया कि वापसी आसान नहीं। ये तो दो टोक कल एक अपना पैगाम और अपना फैसला सुना दिया जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने एक गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए। बात अब उधर आन खड़ी हुई है कि जिधर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द बिग $1 मिलियन क्वेश्चन। तौहीन अदालत लगाई जाएगी मौसूफ पे, उनको उनके रेड वारंट्स जारी किए जाएंगे, क्या किया जाएगा या खामोशी से बैठा जाएगा। पिछली हुकूमत यानी कि जो PMLN की हुकूमत थी, अब बहुत से लोग उनके नुमाइंदगान पाए जाते हैं कहते हुए कि ये निगरान हुकूमत है, किसने रोका है ज़रूर बुलाए। निगरान हुकूमत की तरफ से वही चीखें निकलती हैं कि हमारे करने के काम नहीं, ये विरसे में हमें ये ज़िम्मेदारियाँ क्यों दी जा रही हैं। हैव वी एक्चुअली इवॉल्व्ड, क्या हम उस पॉइंट पर आ खड़े हुए हैं जिधर हम कह सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ जो है वो यकीनी है और अक्रॉस द बोर्ड होगी और इक्वालिटी पर मबनी होगी, या ऐसा नहीं है? बहुत से लोगों के करीब ये भी सोचना था कि ये एक वकालत की आप कह लीजिए कि एक महारत दिखाई ख्वाजा हारिस साहब ने, और बहुत से लोगों का मानना था कि अपने क्लाइंट के कहने पे किया होगा स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि दर्जबदारी इख्तियार कर ली पैरवी से केस की, इसलिए कि वक्त और मज़ीद मिल सके और 25 जुलाई से पहले ये इस केस का फ़ैसला ना आए। मगर जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो ये कि मियाँ साहब ने एक नया वकील कर लिया है, जदून साहब को उनकी सर्विसेज जो हैं वो हासिल कर ली हैं। मियाँ साहब ख़ुद अपनी बेटी के साथ लंदन भी पहुँच गए हैं, ईद अपनी अहलिया के साथ मनाएंगे, उनकी इयादत करेंगे, जो ख़बरों के मुताबिक बहुत बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट ईद एंड प्री इलेक्शन क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। सुकून से मामलात अदालतों में भी और बाहर भी आगे बढ़ते चले जाएंगे या कदम फूंक के रखने की ज़रूरत है। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद साहब मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो टू बिगिन विद, मैं मियाँ साहब के हवाले से पूछना चाहूँगी, जदून साहब की भी सर्विसेज हायर कर ली, इनका बैकग्राउंड भी हम चेकअप कर रहे थे अभी, बट द फैक्ट रिमेंस कि आपको लग रहा है कि फिर ये लंदन से वापस ना आना या स्ट्रैटेजी इख्तियार करना, ये सारी जो कहानी थी ये एक्सपोज हो रही है फिर? नहीं, ये तो मैंने कहानी नहीं सुनी लंदन से वापस ना आने। ये भी सर, ये भी छपी हुई थी कि अब आइडिया ये है कि अब लंदन में थोड़ी देर एक्सटेंशन लेके बैठेंगे, 2-3 हफ्ते कोशिश करेंगे कि एक्सटेंड हो जाए ट्रिप। नहीं, मेरी नज़र से ये कहानी नहीं गुजरी है, क्योंकि अगर वो पिछले 1 साल से आपने कौन सी कहानी सुनी? ये जो बाकी आपकी कहानियां जो ये सुनने में आई हैं, मगर ये नज़र से नहीं गुजरी कि वो लंदन चले गए। मगर हफ्ते बाद वापसी यकीनी है ना, मगर वो जो मरीम बीबी ने ट्वीट भी किया। जी, मगर लंदन जब भी वो जाते हैं आपको पता है क्या साराइयाँ होती हैं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में 2-3 मरतबा पूछा गया है कि वो सुना बस अब जा रहे हैं, अब यहाँ पर नहीं आएंगे। ये पहली बार है ना ऐसा वक्त लंदन में गुजारे। यूजुअली रमज़ान के आखिरी 10 दिन हमेशा से सऊदी अरब में होते हैं, नहीं जा सके ना इस मरतबा तो इजाज़त ही नहीं मिली, और उनको तो अपनी ज़ौजा अहलिया की तीमारदारी की भी इजाज़त नहीं मिली है। ये ईद की छुट्टियाँ आई हैं, इसमें वो गए हैं 4-5 दिन के लिए, और वो वापस आ जाएंगे। मगर इजाज़त मिली तो गए हैं ना, फिर वो उनका भी दिल दुखा। उन लोगों ने कल कहा कि देखें कितनी दिल को दुखाने की बात है, लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए काम करते। चीफ जस्टिस आकर उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि मैंने कोई अपील चीफ जस्टिस को नहीं की है, और अगर की है तो कहीं लिखी होगी, मुझे बताइए वो कहाँ है। मैंने चीफ जस्टिस साहब से, इसमें क्या मतलब, इससे पॉइंट क्या प्रूव हो रहा है कि मैंने कोई अपील नहीं की? जी, उन्होंने नहीं मांगी ना चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब जो आप अभी कह रही हैं कि उन्होंने मांगी, तो ख्वाजा हारिस ने भी कहा था इतवार को कि सर दिस इज नॉट द केस पेंडिंग बिफोर यू, बट ही सेड हमारा काम है जस्टिस करना, आप ओरल रिक्वेस्ट भी करें तो हम आपको इजाजत देते हैं। उसके अगले दिन फिर मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुझे बेगम से मिलने नहीं देते। देखिए बात यह है कि नहीं की रिक्वेस्ट,
جس کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے وہاں پہ درخواست جمع کرواتے ہیں، جس جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لمبے عرصے کے لیے جائیں، وہ کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، تو درمیان میں جو وقفہ عدالت کا آتا ہے اس میں وہ چلے جاتے ہیں، اگر 1-2 دن کی اجازت مل جائے تو چلے جاتے ہیں۔ تو جس چیز کی آپ سے مانگی ہی نہیں گئی، کوئی اپیل ہی آپ کے سامنے نہیں ہے، تو اس پہ آپ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ آپ خود سے فیصلے کر رہے ہیں، کس چیز پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ سو موٹو ہے، کوئی سو موٹو ہے وہاں پہ؟ کوئی نیکی کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، برا لگ رہا ہے میاں صاحب کو بھی، آپ کو بھی نیکی کے ذریعے کرنا چاہ رہے تھے کہ جی نیکی سر آنکھوں پہ۔ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے نہیں مانگی، اگر آپ یہ بات چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے نہیں مانگی یہ، I know, I understand that. بس that's it۔ ہاں مجھے بس تعجب یہ ہوا کہ اگلے دن انہوں نے پھر وہی بات کی۔ جی اسی وجہ سے کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ان سے چھٹی کی اپیل مانگی ہے اور چیف جسٹس نے رحم کھا کر ان کو دی ہے، جبکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اگر ان کے وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے یہ نہیں مانگی، یہ آپ کے سامنے کیس اس وقت پینڈنگ نہیں ہے، میں تو کسی اور چیز کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو یہی بات آپ سوال پوچھ رہے ہیں، جو ان کے وکیل نے کہا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سو ہم ایکچولی وی گونا ٹرائی ٹو کنیکٹ ٹو اے لائر ایز ویل، بیکاز جو ہمارا انڈرسٹینڈنگ تھی شہزاد چودھری صاحب اس ایشو کی، وہ یہ کہ نیا وکیل بھی آئے تو اس کو بھی اب ڈاکیومنٹس پڑھنے میں بھی وقت لگے گا، اپڈیٹ ہونے میں بھی وقت درکار ہے، تو اب تو اس-9 آئی بلیو سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ سو وی لوکنگ ایٹ پاسبلی مزید 4 اور 6 ہفتے کی تو بحث ہی نہیں رہی، یہ تو مزید آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے کیس۔ دیکھیے ایک چیز تو میرے خیال میں ہمیں نواز شریف صاحب کو یا ان کی ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پولیٹیکلی انہوں نے بہت سمارٹ گیم کھیلی ہے، اور دوسرے لیگلی بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل ایسے ٹائم کیا ہے خواجہ حارث کے ساتھ جو ان کی سیپریشن ہے، ایسے ٹائم پہ جب کہ مقدمے کا تقریباً فیصلہ ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اب یہ بات کہ ججز کہاں تک اس کو پرمٹ کرتے ہیں، کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں، دیکھیے خواجہ حارث نے کیا بولا تھا، اس نے کہا 6 ہفتے چاہیے اس کو۔ اچھا میرا خیال ہے کہ 4 ہفتے کے بجائے اگر 6 ہفتے بھی ہو جائیں تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ 6 ہفتے شاید دے دے سپریم کورٹ یا جو بھی جس عدالت میں درخواست کریں گے، 4 ہفتے کے ساتھ بگن کریں گے، پھر 2 ہفتے الٹیمیٹلی، لیکن ان کو ریپ اپ ہی کرنا ہے۔ اب دوبارہ سے تمام کی تمام بحث تو ہو نہیں سکتی، جو بحث ہو چکی ہے اسی کو ہی وہ سمیٹتے ہوئے ان کو پڑھتے ہوئے ان کو اپنی ریپ اپ کرنا پڑے گا، کلوزنگ آرگیومنٹس دینے پڑیں گے۔ This is what یہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا، this is what I need to understand، ایک قانونی رائے بھی ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ واقعی does he just wrap up یا وہ 10-9 آغاز کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، he wraps up۔ اس کا ریکارڈ ہے اینڈ ہی از اونلی گاٹ ٹو گیو اے کلوزنگ آرگیومنٹ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے نا، نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر کلوزنگ آرگیومنٹ بھی آپ کو نہیں چاہیے اور میرا وکیل کوئی نہیں تو آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کو انصاف کے تقاضوں کے نیچے یہ کرنا چاہیے، کیا جائے گا، یعنی میرا نہیں خیال کیا جائے گا۔ اگر وہ 6 ہفتے مانگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی عدالت 6 ہفتے ہی دے گی اور کہے گی کہ اپنے نئے آدمی کو بولیں کہ اچھا اس میں جو ہو چکا ہے ڈیپوزیشن اس کو پڑھ کے اپنا کلوزنگ آرگیومنٹ کرے اور مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت لمبا چلے گا۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہی بات جو شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہی بات عدالت کہہ دیتی کہ آپ کو 6 ہفتے مل جائیں گے، 4-6 میں فرق کیا ہے؟ 4 ہفتے اور 6 ہفتے کے درمیان میں صرف الیکشن کی تاریخ 25 جولائی آتی ہے، اور تو کوئی فرق نہیں ہے نا 4 اور 6 ہفتے میں۔ 4 ہفتے الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے ہیں، 6 ہفتے الیکشن کی ڈیٹ کے بعد ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح شہزاد صاحب نے ابھی بڑی متانت سے کہا ہے کہ اگر آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو پھر آپ وقت نہیں گنتے، آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو اگر تو مقصود جو ہے وہ میں آپ کی طرف سے نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، اگر تو مقصود آپ کو فیصلہ سنانا ہے تو سنا دیں، اگر مقصود آپ کو انصاف کرنا ہے تو انصاف کے تقاضے اگر 2 ہفتے اور مانگتے ہیں تو دے دیں، اور اگر نہیں دینے، اور اگر آپ جس طرح شہزاد چودھری صاحب کہتے ہیں اگر اس طرح ہوتا ہے، اگر کہ وہ 4 مانتے ہیں اور پھر 6 ہی دے دیتے ہیں، تو پھر خواجہ حارث صاحب کے ہٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی ایک وکیل جو ہماری پیروی 9 مہینے سے کر رہے ہیں، جی مجھے نہیں معلوم، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اگر ان کی 6 ہفتے والی بات مان لی جاتی، اب ان کو کہا کیا گیا ہے، میں 2 صرف نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کو کہا گیا ہے کہ 7 دن عدالت میں پیش ہوں، پھر ان کو کہا گیا ہے کہ عدالتی وقت کے بعد بھی پیش ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا عدالت کو
کہ میں آپ کی معاونت کیسے کروں, میں تیاری کس وقت کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ صرف انہوں نے کلوزنگ ریمارکس نہیں دینے, 2 اور بھی استغاثہ ہیں جن کو دونوں کو کنکلوڈ کرنا ہے اس 6 ہفتے کے اندر, جس میں دفاع نے بھی اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور استغاثہ نے بھی اپنا مقدمہ پیش ان ریفرنسز میں کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو پورا کیس چلا ہے 9 مہینے چلا ہے نا, دفاع آیا ہے, دفاع نے اپنا استغاثہ آیا ہے, انہوں نے اپنے گواہ پیش کیے ہیں, ان کی جرات کی ہے دفاع نے, 9 مہینے لگے ہیں, اب دفاع کی باری ہے, تو آپ دفاع کو بھی وقت دیں. کیا حرج کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ذرا علی صاحب کے پاس بھی جاؤں گی. جی چودھری صاحب. نہیں, یہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری ڈسکشن کسی شاید اور چینل پہ ہو رہی تھی, تو اس میں یہ کنفیوژن رہ جاتی ہے. بہت دفعہ ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ 6 ماہ ملے ایسے مقدمے کے لیے جس کے لیے عام طور پہ 1 ماہ کا وقت دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ یہ کیا جا رہا ہے, تو اس لیے یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم ڈیلی اس کو تیاری کر کے آنی پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلی نہ کیا جاتا تو یہ سمجھیے کہ یہ مقدمہ آلریڈی 2 سال چل چکا ہے. اچھا, اب یہ اچھا ہے, برا ہے, نقصان دہ ہے, ملک کے لیے کیسا ہے, پارٹیز کے لیے کیسا ہے, سیاست کے لیے کیسا ہے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. تو تقریباً ان ٹرمز آف دا نمبر آف جو حاضریاں ہوئی ہیں, جو کہ میاں صاحب خود کہتے ہیں 92 یا 100 ہو چکی ہیں, تو یہ 92 یا 100 عام حالات میں اس کو 2 سال کے اوپر اسٹریچ کیا جاتا, یہ بات اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس کا مطلب ہے یہ 2 سال مقدمہ چل چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ 6 ماہ کا ٹائم تھا, 6 ماہ کے اوپر 2 ایکسٹینشنز ملی اور اب یہ تیسری ایکسٹینشن ہے. تو سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کو 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا 1 ماہ کے مقدمے کے لیے, آپ کو اس کے اوپر 2 ایکسٹینشنیں اور مل چکی ہیں, آپ کوشش کریں 4 ہفتے کے اندر ختم کرنے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا نا, میں تو عدالت نہیں ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ 6, میری امید ہے کہ وہ 6 دے دیں گے, لیکن ابھی نہیں, ابھی تو 4 دیے ہیں. 4 کے بعد جب آپ جائیں گے تو کہیں گے اچھا 2 اور لے لو. البتہ اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کیا خواجہ حارث کو نواز شریف صاحب اس امید پہ کہ چھٹے بھی 2 ہفتے, آخری 2 ہفتے بھی مل جائیں گے, واپس لے آئیں گے؟ یہ وہ ٹیکٹیکل پلوائے ہے جو کہ شاید نواز شریف صاحب کھیلنا چاہتے ہیں کہ ان کو نہیں لے کے آنا, اور نہیں لے کے آنا تو اس سے ایک بڑی بنیاد بن جاتی ہے کہ مجھے انصاف کا پورا موقع اور حق نہیں دیا گیا, جو کہ میرے خیال میں بالکل غلط ہوگا, کیونکہ اس سے زیادہ بڑھ کے کسی اور کو موقع نہیں ملے. آپ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے احتساب ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی 2 مقدمات اسی عدالت میں چل رہے ہیں, ان کی مہینے میں 1 پیشی ہوتی ہے, یعنی یہ 2 مختلف ترازو کیوں ہیں؟ اور دونوں ایکسٹینشنز جو ہیں وہ دفاع, دونوں ایکسٹینشنز جو ہیں وہ لی ہیں اس نے, استغاثے نے کیوں لی ہیں ایکسٹینشنز؟ علی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر, ایڈوکیٹ جہانگیر جدون کی سروسز ہائر کر لی ہیں نواز شریف صاحب نے. ایڈوکیٹ جہانگیر جدون جو ہیں وہ بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں نیب کے کیسز میں, اور ان تینوں ریفرنسز کے اندر وہ میاں صاحب کے ہمراہ ہی رہتے ہیں. سابق وزیر اعظم کی اب وکالت کریں گے تینوں ریفرنسز میں, جس کے اندر عزیزیہ اسٹیل ملز ہے, فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے, ایون فیلڈ پراپرٹیز کا ہے. غیر ملکی پارٹی فنڈنگ میں بھی پی ایم ایل این کی انہیں ریپرزنٹیشن کی تھی, اور نیب ریفرنسز میں مریم نواز کے نمائندے بھی رہ چکے ہیں. احتساب عدالت میں سماعتوں کے دوران موجود رہے ہیں تھرو آؤٹ بتایا جا رہا ہے, اور نیب ریفرنسز پہ بڑی گہری نظر ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ساری ایک کنسپیریسی تھیری ٹو بگن وتھ پی ٹی آئی نے ڈالی تھی یا پیش کی تھی, تو وہ تو کنسپیریسی تھیری لگنے لگی ہے, حقیقت پر مبنی تو نہیں لگنے لگی اب؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, میاں صاحب اس وقت کوشش کر رہے ہیں, لیٹس بی ویری بلنٹ, وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں. ان کی مثال اس بچے کی طرح ہے جس نے خالی پرچہ دیا ہے امتحان میں. ہر روز والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا پاس ہو جاؤ گے, بیٹے کو پتا ہے کہ جس دن نتیجہ آئے گا اس کی پھر چترول ہے. تو میاں نواز شریف صاحب ہی سینگ دی رائٹنگ آن دی وال, ہی نوز کہ انہوں نے کیا دیا ہے. عدالتیں جذبات پہ نہیں چلتی, عدالتیں سیاسی بیانات پہ نہیں چلتی. میاں صاحب نے ایک جان کے یہ کام کیا ہے, یا غلطی ہوئی ہے یا ان کے ایڈوائزرز نے ان کو غلط مشورہ دیا ہے. انہوں نے ایک ٹھیک ٹھاک ٹیکنیکل اور وائٹ کالر کرائم پہ مبنی کیس کو پولیٹیکلی ڈیل کیا ہے. یاد رکھیے مہر صاحبہ, چاہے میاں صاحب ہوں چاہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو ہوں, آپ کے عدالت کے بعد جو شور سنائی دیتا ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتا ہے. میاں صاحب نے جو جماعت بنائی ہے اس میں ریولوشنریز نہیں ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے نیلسن منڈیلا کی طرح سے کوئی تحریک چلا لیں گے, نو وے.
ان کے لوگ صرف تب تک ان کے ساتھ ہیں جب تک ان کے اقتدار کا سورج چڑھا ہوا ہے. تو اس وقت میاں صاحب کوشش کریں اس کو پرولونگ کریں. میں اگر ایک ایسا شخص ہوں جس نے جرم نہیں کیا, جس کے سامنے اس کا الیکشن ہے, جس کے سامنے پوری اس کی الیکشن کیمپین ہے, اور میں مجرم نہیں ہوں, میں نے جرم نہیں کیا, میرے پاس ثبوتیں ہیں, میرے پاس منی ٹریل ہے, میرا اگر دامن صاف ہے, میرا باسی صاحبہ, میں ان کو کہوں گا 2 ہفتے نہیں 1 ہفتے میں فیصلہ کرو, 1 ہفتے نہیں 2 دن میں فیصلہ کرو, 2 دن نہیں 2 گھنٹوں میں فیصلہ کرو, یہ مکاؤ, میری جان چھڑاؤ, میں گنہگار نہیں ہوں, میں مظلوم ہوں. پبلک کنزمپشن کے لیے یہی کہا گیا ہے, یہ کہا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ سب سے سپیڈی, انہوں نے بلکہ ایکچولی پرسوں مصدق صاحب ٹو بی فیئر انہوں نے گلہ کیا کہ اس ملک میں سب سے سپیڈ سے زیادہ میرا ہی چل رہا ہے مقدمہ. تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا, کر دینا فیصلہ. وہ گلہ کر رہے تھے تو خوشی کی بات ہے. وہ یہی کر رہے تھے جو میں نے معاملات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے, ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ آپ جب موازنہ کرتے ہیں جہانگیر ترین کے کیس کا تو مختلف جواب نکلتا ہے, عمران خان سے تو مختلف جواب نکلتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیب کا قانون کیا کہتا ہے کہ پہلے اس کے اندر شکایت ہوگی, شکایت کے بعد سر برعکس ان سب باتوں کے آپ سے تو بہت رعایت بخشی گئی ہے. نہیں, رعایت ہم سے نہ بخشے نا, قانون کے مطابق چلیں, آپ نہ بخشیں ہم سے رعایت. اور بات یہ ہے کہ جب نیب کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے شکایت ہوتی ہے, شکایت کے بعد انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن کے بعد نہیں ریفرنس ہوتا ہے. اب آپ سارا کچھ الٹا کے ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ کہتے ہیں سیدھا استغاثہ کرو. تو آپ ہم پہ یہ مہربانیاں مت کریں, جو ملک کا آئین کہتا ہے اور جو قانون کہتا ہے اس کی مطابقت سے چلیں. اگر آپ نے نہیں چلانا تو لوگ کم از کم موازنہ تو کریں گے نا. لوگ یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں, مجھے یہ کہنے کا حق تو دیجئے نا آپ کہ میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جب آپ عدالتوں کے فیصلے پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا. جہانگیر ترین, عمران خان اور نواز شریف کے فیصلوں کے اوپر تو گفتگو ہو سکتی ہے نا. عیسیٰ نے 7 سوال رکھے ہیں اپنے 27 صفحات پہ مشتمل اختلافی نوٹ میں کہ اب 184(3) مفاد عامہ کا سکوپ جو ہے اس کی ایک بار تشریح ایک فل کورٹ بیٹھ کے کر لے 17 کے 17 ججز کہ ہر کیس مختلف, یہ احساس نہ ہو, جس کا شیخ عظمت سعید نے بھی بھرپور جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے, ہر کیس اپنے میرٹس کے اوپر لڑا جاتا ہے اور آئین کے مطابق ہی اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے. کوئی ایسی شک نہیں ہے جس کو غلط روح میں دیکھا جا رہا ہے, گردانا جا رہا ہے. مگر I think it's worth reading, آپ بھی پڑھیے گا جسٹس فائز عیسیٰ کا. جی میں نے تھوڑا پڑھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے pretty interesting کہ ایک جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آف شور کمپنی کے بینیفیشل, اگر آپ بینیفیشل اونر ہیں, جہانگیر ترین صاحب کو کہا گیا کہ آپ اگرچہ آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اگرچہ یہ کمپنی آپ کے بچوں کے نام پہ, لیکن آپ بینیفیشل اونر ہیں, یو آر آؤٹ. عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ تو صرف بینیفیشل آرڈر ہے. سمپل جس طرح آپ پیش کر رہے ہیں نا, ہر کیس کی پیچیدگیاں ہیں. اچھا بات سنیے, شیخ رشید کا کیس ہے بوائل ڈاؤن ٹو میئر ارتھمیٹک ایشو, ایک پلس کا ایشو تھا. ارتھمیٹک ایشو کو فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں. میں شہزاد صاحب کے پاس جا رہی ہوں, پھر محمد علی صاحب کے پاس. جی دیکھیے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو انکوائری, انویسٹیگیشن, پھر ریفرنس, پھر اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا. انکوائری انویسٹیگیشن کی وہاں ضرورت ہے جہاں پر آپ نے نہیں مانا کہ یہ چیزیں میری ہیں. جب آپ نے مان لیا کہ ہاں یہ میرا سارا مال ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ چیزیں میری ہیں, تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن تو آپ نے خود ہی ختم کر دی. پھر بارے ثبوت آپ پہ آ جاتا ہے, بارے ثبوت آپ کے اوپر آ گیا. اچھا اس لیے, اور دوسرا میں یہ کہاں لکھا ہے, نیب کے قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسٹ سامنے بھی آ جائے تو نہ. سر میں وکیل تو نہیں, میری بات سن ڈاکٹر صاحب, میں وکیل تو نہیں ہوں, لیکن سیکشن 9 آف دا نیب آرڈیننس جو ہے نا, مجھے جو بتایا گیا کہ وہ بالکل کلیئرلی کہتا ہے, جس کی بنیاد پہ آپ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے. جب آپ مان لیتے ہیں اور آپ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے مانتے ہیں اور آپ اپنی عوام کو ایڈریس کرتے ہوئے مانتے ہیں, تو پھر بارے ثبوت آپ پہ چلا جاتا ہے. تو چلے ہم سب اتنا تو بات کر لیں, سنیں 2 سال سے یہ چیز چل رہی ہے. اگر اب اس میں انکوائری, انویسٹیگیشن اور ریفرنس کا مرحلہ 2 سال میں طے نہیں ہوا, تو یہ کس قسم کا نیب کا کیس ہے؟ کیس تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا جب آپ نے مان لیا. اچھا میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی واضح, دوسری ایک لمحے, 1 سیکنڈ یا 1 دن یا 1 گھنٹے کا کام تھا. کیا کام تھا کہ جا کے کہتے جی یہ ہیں وہ ذرائع جن کے ساتھ میں نے یہ خریدے تھے. وہ ذرائع نہیں آئے جب تک, تو خام میں لٹکا جا رہا ہے, لمبا ہوتا جا رہا ہے. پوری قوم ایک اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے, ایک انتشار کی سی صورت پیدا ہوئی ہے, ایک انارکی کی طرف ہے. اور فائنلی میں ایک چیز بات کہہ دوں, یہ جو ہم سارے کہتے ہیں نا کہ شاید میاں صاحب کا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد ہو جائے, کچھ فرق نہیں پڑے گا 4 ہفتے کے بعد بھی.
4 ہفتے کے بات یہ ہے اس کا 29 کو میرا خیال ہے کہ تمام جو ٹکٹس وکٹس ہیں اور ان کی پارٹیاں واٹیاں ساری فائنل لسٹ آ جائے گی میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 29 جون کے شیڈول کے مطابق. اگر وہ ایسی بات ہے تو آلریڈی جب وین ایور دی الیکشن کمز مریم جو ہیں ان کا تو آلریڈی ایک جا چکا ہوگا کنوکشن سے پہلے ایکسیپٹ ہو چکا ہوگا ان کا جو معاملہ ہے ٹکٹ کے لیے الیکشن کے لیے. صرف معاملہ میاں صاحب کا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کو اور مریم کو اپنے الیکشن کی فکر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از جسٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, ویل پلیڈ, ویری ویل پلیڈ. لیٹ می سے دیٹ اگین. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے مگر کون کھیل رہا ہے؟ آپ کیسے وہ کھیل رہے ہیں؟ سیاسی طور پہ ایک بات تو صحیح ہے چیف جسٹس کی علی محمد سعد صاحب, ایک بات صحیح ہے چیف جسٹس صاحب کی. جی کمپلیٹ کریے شہزاد صاحب, ایک سوال پوچھوں گی پھر. ایک بات چیف جسٹس کی ضرور صحیح ہے علی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اب قوم کے سر میں درد ہو گیا ہے, یہ ختم کیا جائے, اختتام کو پہنچایا جائے اس کیس کو. سو یہ دیکھیں نا ٹاک شوز کی کہ موضوع یہی ڈسکشن اوور اینڈ اوور اگین 2.5 سال. دل میرا تھا میں آج آ کے آپ سے پہلے پوچھتی نوشیرہ کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے کس طرح خاندان میں ان کے ضلع سے 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بانٹی جا رہی ہیں, داماد کو بھی سیٹیں دے دی ہیں. نون سے بھی ابھی آ کے ایک لسٹ پوچھوں کہ کیا بات ہے کہ شریف خاندان اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں سے آگے نہیں نکلتا ٹکٹ دینے میں. مگر اگین بات صحیح ہے, the point being chief justice یا علی محمد کے پاس جانے سے پہلے 1 منٹ مجھے دینا. دیکھیے ایک کنٹینیوٹی کے اندر صرف علی سوری علی جسٹ اے منٹ, ایک چیز کنٹینیوٹی میں رہ جائے گی. ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہر کیس کے اندر ایک مختلف فیصلہ آتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جسٹس عظمت کا جو فیصلہ ہے نا یہ شیخ رشید کے اوپر اور ساتھ ہی جسٹس فائز عیسیٰ کا, ان دونوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. میرا خیال ہے کلاسک ایکسپلینیشن ہے اس چیز کی کہ ہر کیس کی انوائرمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ویٹ آف کرائم کتنا ہے, اور اس ویٹ آف کرائم کے حساب سے ہم اپنی پنشمنٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بہتر اننسیشن آف اینی کرمنل پروسیڈنگ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. دوپڑھنا اگر ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھا ہوا ضرور پڑھنا میں نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا, مگر برا مت منائیے گا. یعنی عمران خان صاحب کے ایسٹ اکاؤنٹس ریسیویبل بکس کے اوپر لکھے ہوئے تھے, بکس کے اوپر لکھے ہوئے تھے اکاؤنٹس ریسیویبل. جس وقت انہوں نے 2002 کے کاغذات اپنے الیکشن کے جمع کروائے ہیں تو اس وقت ان کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں سے ان کو 54,000 پاؤنڈز ملے ہیں بعد میں, اور وہ اکاؤنٹس ریسیویبل میں وہاں پہ ان کے اکاؤنٹس میں تھے مگر وہ ایسٹ نہیں گنا گیا. جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل وہ ایسٹ نہیں لکھا گیا. جو بکس میں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کی وہ ویزا کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ 10,000 درہم لینے کے اہل ہیں, وہ نہیں بھی لی ہوئی. ابھی پورے کیس کے اندر ثابت نہیں ہو سکا, پورے کیس میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس میں سے ایک بھی روپیہ لیا. سر میں بات ختم کر لوں, لیکن نہ لینے کے باوجود وہ ایسٹ ہے. یہ کمپیریزن پھر ججمنٹس کے اوپر تو ہوں گے نا. یعنی عمران خان کو یہ کہا گیا کہ 50,000 پاؤنڈ جو انہوں نے لینے تھے اور اس کے بعد بھی رقم آتی رہی ان کے بین الاقوامی کام کی. سر میری بات ختم ہو لینے دیجئے سر, بات ایک سیکنڈ دیجئے گا, میں 30 سیکنڈ میں ختم کر لوں گا. ان کے جو پیسے آنے تھے جو بعد میں آتے رہے 2010-12 تک پیسے آتے رہے ان کے بین الاقوامی وہ نیازی سروسز کمپنی کے اندر جو انہوں نے نہیں ڈکلیئر کیے. کہا گیا کہ یہ تو صرف بینیفیشل اونر ہے تو ان کو ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو ان کی بہنوں کو کرنا چاہیے تھا. تو جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں کیا ہوا پھر؟ جہانگیر ترین صاحب کے بچے جو ہیں وہ یہ ججمنٹ سے کمپیئر ہوں گی. آج تک ہم بھٹو کے کیس کی آج تک بات کرتے ہیں, ہم آج تک مارشل, لیکن آپ زیادہ زیادتی کر رہے ہیں نا. دیکھیں بات سنیں, ہر ججمنٹ کوسچن ہوتی ہے اور کوسچن کون کرتا ہے؟ جس کے حق میں ججمنٹ نہیں جاتی, اسی لیے ججمنٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. آپ کو وہ ججمنٹ پسند نہیں آ رہی جو عمران خان کے فیور میں گئی ہے, اور وہ ججمنٹ بھی پسند نہیں آ رہی جو کہ آپ کے خلاف گئی ہے. لیکن آپ کی آئرنی یہ ہے کہ آپ عمران خان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, نہ وہ لڑ رہے ہیں, آپ کو اپنا مقدمہ لڑنا ہے. میں نے تو ترین آپ غلطی وہاں پہ کر رہے ہیں, آپ اپنا دفاع کیجئے اور اپنا مقدمہ لڑیے. آپ عمران خان کا مقدمہ سوال نہ اٹھاؤ. آپ کا خیال ہے کہ اگر ایک ایسٹ حلال ہے اور ایک حرام ہے تو مت پوچھو, اگر ایک آپ کی سیاست اپنی حلال ہے اور ایک حرام ہے تو مت پوچھو, اگر ایک صادق اور امین ہے اور دوسرا جو ہے وہ انسائیڈ ٹریڈنگ کرنے کے بعد بھی ایک اتھارٹی ہے تو مت پوچھو. تو آئین اور قانون کے مطابق اتھارٹی ہے, ایک اتھارٹی ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ڈٹرمن کرتی ہے جو کہ کون صادق ہے اور کون امین ہے. نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں,
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, ये आइन के मुताबिक है, you have to follow the आइन, आपको आइन को फॉलो करना पड़ेगा। बात है कि जस्टिस फायज ईसा ने रिक्वेस्ट की एक फुल कोर्ट की कि वो इन बातों पे लॉट ऑफ दीज ये बदगुमानियां, ये कंफ्यूजन, जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से भी, यकीनन अवाम के जहन में भी कोई सवाल होंगे, तो वो कह रहे हैं एक दफा वंस एंड फॉर ऑल तशरीह हो जाए इसके स्कोप की, इनके मतलब की, जब कोर्ट का जिक्र आता है। सर अली साहब से बात तो करने दें मुझे। नहीं, ये बड़ी बहुत जबरदस्त बात है, बड़े कहते हैं ना इंपॉर्टेंट मौके लम्हे पे पहुंच चुकी है ये बहस हमारी। क्या नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे कि वो 4 फ्लैट उनके हैं? मान रहे हैं। अब अगर वो मान रहे हैं ना, तो फिर मुकदमा तो ये हुआ ना, मुकदमा तो ये हुआ, मुकदमा तो ये हुआ। पैनामा के अंदर सर अभी जाके उन्हीं फ्लैट्स में रुके हुए हैं, ये है वो जरा है, फ्लैट्स में रुके हुए हैं, मैं बताने वाला, बिल्कुल सर उन्हीं फ्लैट्स में रुके हुए हैं। मैंने कब कहा है कि नहीं रुके? बेटों के साथ, हाँ, अभी उधर ही गए, उधर ही चले गए। आप क्या चाहती हैं? किसी और के बेटों के पास ठहरे? आप किन के पास ठहरती हैं, जाती हैं? आप अपने भाई के पास ठहरती हैं, जाती हैं दुबई? मामू के पास ठहरती हूँ, बेकर स्ट्रीट पे ठहरती हूँ, ना वो मफरूर है, ना उनका अपार्टमेंट किसी और का है, अपने पैसों से मनी ट्रेल है। जो आपका जी चाहता है आप कर दें। नहीं सर, गलत बात है, ज्यादती है सर। एब्सकॉन्डर्स फ्रॉम लॉ है, उन्हें पिक करने आते हैं, इधर वो वोट आप जो मर्जी वोट को इज्जत की बात करते हैं, उनको क्या अपने बेटों को वापस लाएं यार, जवाब करें पेश। आप उनसे क्या एफिडेविट दे दें। आपका भी मुकदमा, तीनों का मुकदमा जो है मैं उसका अकेला दिफा कर रहा हूं, मैं तैयार हूं करने के लिए। पैनामा के अंदर, मेरी बात नहीं सुनेंगी आप, पैनामा के अंदर उनका नाम नहीं था, ये अपार्टमेंट उनके बेटे के हैं, ये बेटा उनका आके टीवी पे कह चुका है, जो उन्होंने 2005 और 6 में लिए, और अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया कि 1990s में इनके थे। अभी तक पूरी अदालत में कोई प्रूफ नहीं आ सका। रह तो रहे थे ना उधर, बिल्कुल रह रहे थे, उस वक्त किराए पे लिए हुए थे, भी हुई उसका 90 से पहले भी रह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आप लोगों को लेकिन जो आप लोगों को तासुर दे रही हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि उन्होंने कहा है कि मेरे हैं, ये गलत तासुर है। ना ये पैनामा के अंदर है, ना उन्होंने अदालत में। मैं आपको कह रहा हूं कि उनके साहबजादों के हैं, अदालत के अंदर भी, कानूनी तौर पे भी, कागजों यार के आप अंदर उनकी भी। जरा प्लीज निकालिए जो हमने ट्रीटमेंट की हुई है। एक कहता है मॉर्गेज पे, एक कहता है रेंट पे, एक कहता है दरमियान में 25 साल का फर्क है जो आप लोगों को नहीं बताती। जो बयान उन्होंने 1990 में दिया था, हुसैन ने दिया था, हसन ने दिया था 1990 के अंदर, जब वो लंदन स्कूल में किसी में पढ़ रहा था। उसने कहा मैं यहाँ पे किराए पे रहता हूँ और मेरे घर से पैसे आते हैं, मुझे नहीं मालूम, ये हमारे अपार्टमेंट नहीं है। 2014 के अंदर या 15, ये नहीं कहा हमारे अपार्टमेंट नहीं, कहता रेंट बेसिस पे, अपने अपार्टमेंट का तो नहीं कोई रेंट देता ना। और उसके 30 साल के बाद उसके बड़े भाई ने बयान दिया कि ये अपार्टमेंट हमारे हैं, मैंने खरीदे हैं ये अपार्टमेंट। अब आप लोगों को जो नहीं बताती, सवाल पूछ लूं, वो 30 साल का फर्क है दरमियान में। जी पूछिए। 99 और उसके बाद ये पढ़ रहे थे ना बाहर, जब इंटरव्यू भी दिया बीबीसी को। जी सर बैंक से जाद हुए हुए थे, ट्रांजैक्शंस थी, कोई एक रसीद दिखा दे रेंट की, कोई एक रसीद दिखा दे ट्रांसफर्स की। आप अगर आज से मैं आपसे पूछूं कि 1970 की अपनी खानदान की आप रसीदें दिखाएं, आप दिखा देंगे? We're talking about 2000, 2004, 5, 6, 7, 70 की दिहाई में मैं आपको लेके जा रही हूँ। 70 की दिहाई के अंदर नवाज शरीफ पे इल्जाम, नवाज शरीफ से आप क्या मांग रही हैं? नवाज शरीफ से आप मांग रही हैं, मैंने O लेवल्स दिए, A लेवल्स दिए, मेरे पास आजकल की ट्रांजैक्शन सारी जी मेरे पास भी हैं रसीदें, मैंने भी बड़े इम्तिहान दिए हैं जी, वो देंगे। लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं 1970 का इल्जाम है, जो आपने उनको ऊपर स्टील मिल जहां से ये सारा मुकदमा शुरू होता है, दैट इज 1970s, जब ये वहां पर गए हैं और उनके वालिद ने पहली स्टील मिल लगाई है। अगर मैं इनमें से किसी हिसाब से बोलूं कि जरा 1970 की रसीदें निकाल के दिखाएं, यहां पे किसी के पास 10 साल पुरानी रसीदें नहीं होती। जी अली साहब, अली साहब, शहजाद साहब कह रहे मैं दिखा दूंगा। अली साहब मैं ही अर्ज करूंगा, बिल्कुल बहस हासिल है, सही हासिल है। मैं समझता हूँ कि कौम के साथ ज्यादती हो रही है, और डॉक्टर साहब आप भी कर रहे हैं। देखें, हम सब जितने यहाँ पे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तो आपसे दूर हूँ, आज आपने मेरे साथ भी ज्यादती की है, मुझे बोलने नहीं दिया। देखें, हम सब आम पाकिस्तानी हैं, चाहे हम कम कमाते या ज्यादा कमाते हैं। ये इन लोगों के बच्चों ने इस मुल्क में नहीं रहना। ये जो कुछ आप कर रहे हो ना, व्हाई डू यू वांट टू स्टॉल द प्रोसेस ऑफ लॉ? कानून को क्यों आप अमल में नहीं आने देना चाहते? अगर इस मुल्क में कानून की अमलदारी होगी, कानून मजबूत होगा, तो किसी खदीजा सिद्दीकी को 20-22 छुरे नहीं घोंपे जाएंगे। आज दीर में जो है एक बच्चे के गर्दन, अभी जब गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मजाक बनाया हुआ हम सब ने, इधर छुरी चली है, एक छोटे बच्चे को हलाल कर दिया गया है। इस मुल्क में आम आदमी का जीना दुर्भर है। वो किस लिए? वो इसलिए कि हम जैसे लोग जो है ना, इन जैसे लोगों के लिए लड़ते हैं।
وائی کانٹ وی ریئلائز, ہم یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ اس کا ذاتی فائنینشل میٹر ہے, میں اس کا پولیٹیکل ایشو ڈسکس کروں گا, میں اس کا ذاتی ملازم نہیں ہوں. لیٹ ہم ریسپونڈ, لیٹ ہم آنسر. اگر ہاؤس آف کامنز میں وہ لوگ جن کو ہم مسلمان نہیں مانتے, ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اپنے وزیر اعظم سے سوال کر سکتے ہیں, ہم کب اپنی اخلاقی جرت پیدا کریں گے؟ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں شہادت دی, کیوں نہیں ہم یار حیا کرتے, کیوں نہیں اس ملک میں اسلام. دیکھیں میری بات سنیں, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا, مشرف کے ٹرائل سے بھی نہیں ہوگا, یہ ہم سیاستدانوں نے کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے, ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے, الیکشن ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو, یہ 25 جولائی کے الیکشن ہو, گورنمنٹ آئے, اور اس گورنمنٹ میں ایک سوال ہے آپ سے علی صاحب, بیکاز ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہو رہا تھا ویٹ آف کرائم کا, آپ سے سوال ہے سر. دیکھیں ایک منٹ, اس طرح سے نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک, اس طرح سے ایک دوسرے پہ الزامات نہیں ہوگا ملک ٹھیک. ایک نقطے پہ ہم سب کو آنا پڑے گا, نون کو بھی آنا پڑے گا, پی ٹی آئی کو بھی آنا پڑے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنا پڑے گا. اس ملک کو آگے چلانا ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی احتساب کرو, یہ اسد درانی کو بھی اسد درانی سے بھی پوچھا جائے, صرف ایک پیشی سے بات نہیں بنے گی, اس سے بھی پوچھا جائے, اور نیب کے جتنے سارے کے سارے جتنے ہیں, باقی اس کے علاوہ نواز شریف کے, میری کوئی ہمدردی نہیں ہے, نواز شریف سے احتساب ہو فوری طور پہ ہو, لیکن باقی نیب کے لوگوں کو بھی پوچھا جائے. اور یہ کون کرے گا؟ آنے والی حکومت کو کرنا پڑے گا. بالکل اس ملک میں موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, بالکل اس ملک میں پیسے کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر اب میں بھی پوچھوں گی, اس پہ موروثی سیاست پہ بھی سوال پوچھوں گی. میرا پہلا ایک اور سوال آپ سے, ادھر تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ویٹ آف کرائم کا ہو رہا تھا دونوں شہزاد صاحب اور مصدق صاحب کے درمیان, آپ نے سنا ہوگا. اس ویٹ آف کرائم میں مجھے بتائیں 62(1)(f) پہ پورا نہ اترنا بڑا گناہ ہے یا آئین شکن ہونا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں آئین اپنی پوری صورت میں اس کو عملداری اس کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا پک اینڈ چوز نہیں ہوگا, جس پہ جو حد لاگو ہوتی ہے اس پہ ہو جائے. دیکھیں لیٹ ہیونز فال, میں نے بڑا سمپل سوال پوچھا, آپ کی نظر میں کیا زیادہ بڑا جرم ہے؟ جس پہ بھی چڑھے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں. میاں صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہماری, صرف سوال ہے کہ آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں. اب یہ ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں, یہ اس وقت وزیر اعظم کے ترجمان رہے ہیں, سینیٹر ہیں. ان کی ذاتی زندگی میں ڈاکٹر صاحب یا چوئی صاحب یا میں, ہم جو بھی کریں اس سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن ایز این ایم این اے اگر میں نے عہدہ غلط استعمال کیا, آئی ایم آنسربل. آپ نے اگر اپنا سرکاری عہدہ غلط استعمال کیا, آپ آنسربل ہیں. مشرف صاحب آپ کا کوئی کام نہیں تھا ایک منتخب وزیر اعظم کو ہتھکڑی ڈال کے اس کو جیل میں ڈالنے کا, کوئی کام نہیں تھا آپ کا. میں آپ کو آج یہ بات کر رہا ہوں, کہ اگر میاں صاحب اس کیس کو لاجیکلی لے کے چلتے, ہم اگر نہ بھی چلتے, میرے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس, یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا کہ نواز شریف صاحب کے پاس آرٹیکل 6 کے کیس میں مشرف کے خلاف کھڑے ہوتے. لیکن میاں صاحب نے دو غلطیاں کی. نمبر 1, آرٹیکل 6 is always applied in totality. You can't do this کہ آپ جس نے کیا اس کو پہ کیس کریں, جو اس کے ساتھی تھے, جو کولابریٹرز تھے, ان کو آپ نے وزیر قانون بنایا, ایڈرز اینڈ ایبیٹرز کو ساتھ ملا لیا. اور دوسری بات, جب وہ کہتے ہیں کہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, میاں نواز شریف اگر آپ واقعی مخلص تھے کہ اس آئین شکن کا احتساب ہو, why did you allow him to go outside Pakistan? آپ نے ECL سے نام کیوں ہٹوایا؟ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا. اب یہ نہ ڈیبیٹ شروع کیجئے گا, ہم نے نہیں بھیجا تھا, عدالت میں بھیجا تھا, بالکل تیار ہے. یہ نہ سٹارٹ کیجئے گا. آپ نہیں پروگرام کر سکتی نا, جب آپ یہ باری باتیں کریں گی تو جواب تو سننا پڑے گا. آپ سے گزارش کروں گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ گمراہ نہ کیجئے گا عوام کو کہ عدالت نے بھیجا, ہم نے نہیں بھیجا, یہ نہ کریے گا. آپ کیوں نہ بھیجوں, آپ نہیں سننا چاہتی, آپ غلط بیانی جو ہے, غلط پیغام چاہتی ہیں عوام تک پہنچے. ون سائیڈڈ آپ چاہتی ہیں کہ بات ججمنٹ پڑھ چکے ہیں, میں بھی پڑھ چکا ہوں. آپ ججمنٹ میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, مجھے زبانی یاد ہے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا وفاقی حکومت نے, سن لیں یار, اب آپ کی بات سنی ہے, لے کر آئیں, دوبارہ پڑھیں, 1% ایٹ اے ٹائم. اس کے اندر سب سے پہلے ECL پہ ان کو ڈالا گیا, سندھ ہائی کورٹ نے کہا آپ اس کو ECL پہ نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت نے اپیل کی. یار بات کریں, نروس نہ ہو, میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, میری بھی بات گزارش تھوڑی سی سن لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاقی حکومت نے اپیل کی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. بالکل جواب یہ آیا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہولڈ کیا جاتا ہے, لیکن اگر کسی اور مقدمے میں آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو روک لیجئے.
جو مقدمہ سامنے پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اس میں کہہ رہے ہیں بھیج دیں جتنی دفعہ میں اس میں کہا کہ ہم اس کو اپہولڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ ہاں اگرچہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں کسی بھی آرڈر کرنے میں تو روک لیجئے. نہیں اب آپ لے کر آئیے اور وہ پڑھ دیجئے. اچھا بادشاہ سلامت واپس آنا نہیں چاہتے، بلّہ کہتا ہے آسان نہیں آنا، ہم ادھر لڑ پاگل ہو جائیں گے، باہر کس نے بھیجا تھا؟ یار آج ہی ریڈ وارنٹس دے دو اور آج ہی ریڈ وارنٹس جاری کر دو. جب سپریم کورٹ نے ای سی ایل سندھ کورٹ کا ویکیٹ کیا، ای سی ایل پہ جو مشرف کو جو ڈالا تھا، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ جو حق پہنچتا ہے ای سی ایل پہ ڈالنے کا وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو پہنچتا ہے. یہ منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا کام ہے کہ اس کو ای سی ایل پہ ڈالے. آپ کے پاس ہم وہ ویکیٹ کریں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کو حق نہیں پہنچتا ای سی ایل پہ ڈالنے کا. نہیں، سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا نہیں چودھری صاحب دیٹ از ناٹ فیکچولی انکریکٹ. میری بات تو سن لینا. میری بات ڈالا تھا سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا آپ اس کو نہیں ڈال سکتے، اس کے خلاف اپیل کی تھی وفاقی حکومت نے. سندھ ہائی کورٹ نے پہلے اپنا آرڈر جو تھا نہیں ای سی ایل پہ ڈالا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا آپ ای سی ایل پہ نہیں ڈال سکتے. سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے ای سی ایل پہ ڈالا تھا، پھر سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے. نہیں آپ مقدمہ لے کر آئیے. مقدمہ لے بھی فیصلہ، میں نے تو فیصلہ سنانا تھا بس، اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ اٹ از فریولس ہے. بات یہ سپریم کورٹ نے بولا حکومت وقت کو کہ 2 ہفتے کا پیریڈ ہے، 2 ہفتے میں اگر ای سی ایل پہ ڈالنا چاہتے ہو تمہارا حق ہے تو آپ جا کے گو ایڈ اینڈ ڈو اٹ. استحقاق کہ آپ بتائیے جس کیس میں سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈال سکتے ای سی ایل پہ، تو حق باقی کس چیز کا ہے؟ اس کا تعلق ہی نہیں تھا کہ اس کیس پہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے. یہ بحث لمبی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے وقت ختم ہو گیا ہے. یہ بحث کنٹینیو کریں گے. ایک سیکنڈ کلیریفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. 62(1) جو ہے وہ کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے. اچھا جو آرٹیکل 6 ہے وہ ایک جرم ہے، تو میرا خیال ہے کوالیفائنگ کرائٹیریا اور جرم کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. کوالیفائنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دوں کل سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے جج صاحب نے کہ یہ کلیئر کر دے کہ ہم نے نہیں، حکومت نے مشرف کو باہر بھیجا تھا. Absolutely right. میرے خیال میں آپ لے کر آئیے وہ مقدمہ. میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، آپ وہ مقدمہ لے کر آئیں اور عوام کو پڑھ کے سنائیں. آپ ادھر جائیں، آپ جو بھی مرضی دکھائیں، میں نے وہ ڈیسیجن خود پڑھا ہے. میں فیکچولی دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ غلط پروگرام آپ کے پروگرام کے ذریعے نہیں جا. حکومت نے ای سی ایل پہ ڈالا، ہائی کورٹ سندھ نے اس کو ہٹایا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہولڈ کرتے ہیں، مگر کسی اور کیس میں ڈالنا تو ڈال تو جو نہیں یار جو سامنے پڑا ہوا ہے سندھ سپریم کورٹ کہہ رہی. اچھا انہوں نے وہ کیوں کہا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ نہیں ڈال سکتے؟ یہ بتائیے، میرا بھی تو سنیں، جب سپریم کورٹ نے کیوں کہا نہیں ای سی ایل پہ ڈال سکتے، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں اپہولڈ کیا؟ چلے علی بھائی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آج آپ کو بالکل نہیں موقع ملا، بہت معذرت چاہتے ہیں، تشنگی رہ گئی، انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے. ہیو اے بریلینٹ ایٹ، ٹیک کیئر آف یور سیلفز، گڈ نائٹ، اللہ حافظ.